एपिसोड 23। फायर की आवाज़ तेज़ नहीं थी मगर पहचान ली जाने वाली थी। मैंने गैलरी में दाखिल होने में देर नहीं की और भागने के से अंदाज में चलती हुई मैडम के अक़ब में पहुंच गया। गर्दन मोड़कर देखा तो दीवार सरक कर खला को बंद करी थी। ऐसे ही वक्त में फायरिंग की हल्की मगर मुसलसल आवाज़ें हमारे कानों में गूंजने लगी। मैडम ने ठीक ही कहा था कि कोठी पर सरदार हैदर खान के गुर्गों का हमला हो गया था। तकरीबन 300 फुट लंबी गैलरी में थोड़े थोड़े फासले पर दूधिया बल्ब रोशन थे। गैलरी का दूसरा सिरा बंद था। अभी हम आधा फासला तय कर पाए थे कि गैलरी को बंद करने वाली दीवार भी बाएं हाथ सरकने लगी। हमारे वहां पहुंचने तक उसने जितना हटना था हट गई और हमारे गुजरने की जगह बन गई। गैलरी एक 12 बाय 14 फुट के कमरे में खुली थी जो अजीब साफ की गत्ते की पेटियों से भरा था। मैं अभी अपनी हैरत में गुम था। भूल भुलैयों का एक और मरहला दरपेश हो गया। हमारा सफ़र एक फ्लैट नुमा इमारत में इख्तिताम पजीर हुआ। मैं फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द देख रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं गेस्ट हाउस से कमोबेश 800 फुट दूर और सतह ज़मीन से 20-22 फुट की गहराई में खड़ा था। पहले कमरे और गैलरी में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। जो ही हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए फायरिंग की आवाज़ मौदूम हो गई। शायद फायरिंग का सिलसिला बंद हो गया था। गैलरी में घुटन का एहसास होता था मगर यहाँ की फ़िज़ा हब्स-आलूद नहीं थी। यहाँ 4 कमरे थे जिनके नीम व दरवाज़ों से मिली जुली आवाज़ें बरामद हो रही थीं। 10-15 या उससे भी ज़ायद तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। मैडम शकीला ने मुझ पर कोई तवज्जो ना दी बल्कि 10 बाय 8 साइज़ की टीवी लॉन्च नुमा गैलरी में खुलने वाले चारों में से आखिरी दरवाज़ा अबूर करके कमरे में दाखिल हो गई। मैंने उसकी तकलीद की। कमरा इतना बड़ा नहीं था। मुझे दाहिनी दीवार के साथ पड़े सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो दूसरी दीवार तक गई। चौबी मेज़ पर कंप्यूटर रखा था। वो स्विच बोर्ड पर कई बटन पुश करने के बाद कंप्यूटर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ऐसे में उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैडम ने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया और सख्त लहजे में बोली, तुम उस्ताद बबलू को ट्रेस करने में नाकाम साबित हुए हो। डींगे मारने के अलावा तुम्हारी तमाम सलाहियतें जंग पकड़ने लगी हैं। वो यकीनन मीरू शाह से बात करी थी। हाँ तो कोठी पर हमला हो चुका है। फायरिंग की आवाज़ मैंने सुनी है। मेरी फिक्र मत करो, मैं C2 में पहुंच चुकी हूँ। सभी लोग महफूज हैं। तुम हमलावरों से दूर रहो। जो करते हैं करने दो। ऐसे ही वक्त में कंप्यूटर ऑन हो गया। मैडम का हाथ माउस पर मुतहरिक हो गया। वो मीरू शाह को हिदायत भी दे रही थी और कंप्यूटर पर मुख्तलिफ विंडोज़ भी खोलती जा रही थी। चंद ही लम्हों में मॉनिटर की स्क्रीन पर 4 चौखटों में 4 मुख्तलिफ मनाजिर बेदार हो गए। एक मंजर मेरा देखा हुआ था। कोठी का खुला हुआ मेन गेट दिखाई दे रहा था जिसके पार 3 गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं। एक स्याह रंग की करोला थी जबकि 2 सफ़ेद रंग के 4 व्हील डबल कैबिन डाले थे। साफ दिखाई देता था कि सभी गाड़ियां मेन गेट का वॉचमैन कैबिन और बरामदे की तरफ आती हुई चौड़ी रविश खाली थी। कोई जीनस स्क्रीन पर मुतहरिक नहीं था। दूसरे मनाजिर मेरे नज़दीक अजनबी थे। मैडम फ़ोन पर मीरू शाह से मुखातिब थी। मीरू शाह, सभी लोग कोठी में दाखिल हो चुके हैं। तुम पेट्रोलिंग और एलिट फोर्सेस को फ़ोन पर इत्तला दो। इनमें से कोई भी बच कर ना जाने पाए। एक आदमी को ऐसी पोजीशन पर तैनात कर दो जहां से वो किसी की निगाह में ना आए और आसानी से किसी पुलिस ऑफिसर का निशाना ले सके। हाँ हाँ, जब तक कोई पुलिस वाला नहीं गिरेगा ना, मुकाबले में जानी पड़ेगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद किया और किसी और का नंबर मिला लिया। फ़ोन कान से लगाए वो मेरी तरफ पलटी और हाथ के इशारे से पानी तलब किया। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कमरे के कोने में पोर्टेबल फ्रिज मौजूद था। उसे मुद्दबाना अंदाज में मैंने पानी का गिलास पेश किया और वहीं ठहर गया। वो किसी पुलिस ऑफिसर से महवे कलाम थी। चारों चौखटों में माहिराना अंदाज में नकलो हरकत करते हुए गनबरदार नजर आए। चूँकि मैडम फ़ोन पर बातें कर रही थी इसलिए मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकता था। खामोश रहना भी मुश्किल था। गनबरदारों की तादाद 5 से ज़्यादा थी। उनकी हरकत से आया मशाक़ी उनके अज़ाइम को आश्कार करती थी। वो मैडम को तलाश कर रहे थे मगर खाली कमरे उनका मुँह चढ़ा रहे थे। ऐसे में मैडम ने फ़ोन पर बिछी हुई विसात लपेट ली। मुझे देखकर बोली, कोठी में नस्बशुदा कैमरों ने अब तक 10 आदमियों को ट्रेस कर लिया है। इनमें उस्ताद बबलू शामिल नहीं है। अगर पुलिस बर वक्त पहुंच जाए तो मज़ा आ जाए। क्या ये लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते? नहीं शहर, वो अगले जन्म में भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये जगह C2 कहलाती है। ऐसी ही 2 महफूज पनागाहें और भी हैं जिन्हें C1 और C3 कहा जाता है। ये कोड वर्ड्स हैं ताकि किसी सुनने वाले को लोकेशन का पता न चल सके। मेरी नज़र स्क्रीन पर मरकूज थी। मेन गेट वाली विंडो पर मुझे पुलिस की मोबाइल वैन रुकती नजर आई। मैंने फ़ौरन मैडम की तवज्जो उस जानिब दिलाई। उसने देखा तो लबों पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट उभर आई। अब आएगा मज़ा। माउस की मदद से विंडो को मॉनिटर की पूरी स्क्रीन पर फैलाते हुए वो चहकी। मॉनिटर के पहलुओं में नस्ब स्पीकर्स में से पुलिस वैन के हूटर की हल्की हल्की आवाज़ उभरने लगी। कुछ ही देर में मैदान कारजार सज गया। 2 तरफा फायरिंग का तबादला होने लगा और जो सीन भी कोठी में नस्बशुदा कैमरों की नज़र में महफूज होता हम तक पहुंच जाता। मैं कुछ देर खड़ा रहा। मैडम स्क्रीन में गर्क थी। चूँकि मैं स्क्रीन पर मुतहरिक लोगों की सरगर्मियों से कोई नतीजा अखज़ करने के काबिल नहीं था इसीलिए जल्दी उकता गया। मैडम, मैं घूम फिर कर C2 देख लूँ?
میں نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ چونک گئی۔ ہاں کیوں نہیں، یہاں تمہیں مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ میری وہاں موجودگی اس کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں کمرے سے نکلا، لاؤنج نما ہال میں ادھر ادھر دیکھ کر ساتھ والے کمرے کے دروازے پر جا رکا۔ کان لگائے مگر کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ کمرہ خالی تھا یا کمرے میں موجود لوگ قطعی طور پر خاموش تھے۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو دروازے کے عین سامنے ڈریسنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی عورت کی پشت دکھائی دی۔ آئینے میں چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی، وہ سونیا تھی۔ میں نے انگلی کی ضرب سے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کے بجائے آئینے میں دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، یس کم ان۔ کمرے کی جنوبی دیوار کے ساتھ سنگل بیڈ پڑا تھا جس پر سیدھے رخ اسما پڑی تھی۔ گزشتہ رات کی طرح وہ گہری نیند میں تھی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سونیا کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں میری کشش یہاں کھینچ لائی ہے یا اس بے ہوش لڑکی کی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہارے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہے یا جواب دینا نہیں چاہتے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈم کیا کری ہے؟ کمپیوٹر پر ہے۔ اچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ گاؤں سے۔ گاؤں کا کوئی نہ کوئی نام بھی تو ہوگا۔ نہیں، کوئی نام نہیں ہے اس کا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ کیا اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر تمہارے دل کی دنیا زیر و زبر نہیں ہوتی؟ کیوں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی مرد ہی بتا سکتا ہے۔ تمہارا تجربہ بھی تو کچھ کہتا ہوگا۔ نہیں، میں اپنے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتی۔ پھر اپنے سوا کسی اور کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ بس ویسے ہی۔ کیا تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنے حال کو نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں کیا رائے قائم کر سکتا ہوں۔ ویسے تم ہو بڑے ہینڈسم۔ تم بھی کم نہیں ہو، تبھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ میں نے آنکھیں چرا لی۔ کیا میڈم کا اصل نام شکیلہ ہی ہے؟ کیا یہ سوال میری طرف دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ جوانی کا شرارت آمیز دعوت نامہ بنا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا تو وہ بولی، اس کا نام میڈم شکیلہ ہی ہے۔ صاف آیا تھا کہ وہ مجھے ٹرخا رہی ہے۔ میں مصر نہیں ہوا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اجنبی مگر حلیے سے ملازم دکھائی دینے والا شخص کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ میں میڈم کے پاس پہنچا۔ وہ بدستور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کی بورڈ کے پاس پڑا اس کا موبائل بجا۔ ہاں میرو شاہ، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف کی آواز سن کر میڈم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے۔ اس نے فون بند کیا، پھر بولی، خس کم جہاں پاک، کوٹھی پر حملہ کرنے والوں میں سے 2 آدمی پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے جبکہ باقی دم دبا کر فرار ہو گئے۔ گڈ نیوز۔ اس نے جلدی جلدی ماؤس کھول کر دی۔ کسی اور کیمرے کا آئیکن کلک کیا۔ ایک اور منظر کھل گیا۔ کیمرے کی طرف پیٹ کیے کھڑا ہوا گٹھے جسم والا ایک شخص کندھے پر گن لٹکائے کھڑا تھا اور چوکس انداز میں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ میڈم نے فون پر کسی سے رابطہ کیا اور نفرت آمیز انداز میں بولی، ایک مفرور حملہ آور کوٹھی کی عقبی گلی میں کھڑا ہے، تم لوگ گلی کے دہانے پر پہنچ جاؤ، گلی سے نکلتے اسے غائب کر دیا جائے۔ کال منقطع کر کے وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، کاش اس کیمرے کے ساتھ آٹو گن بھی نصب ہوتی جو ایک بٹن دبانے پر اس حرامزادے کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیتی۔ میری نظریں اس چاقو چوبند مفرور کی پشت پر جمی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہوں۔ ایک تو ونڈو میں نظر آنے والی تصویر کافی حد تک دھندلائی ہوئی تھی، دوسرا میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اچانک وہ کیمرے کی طرف پلٹا۔ اب اس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے تمام تر بدن کا خون سمٹ کر میری آنکھوں میں آ گیا ہو۔ میری سانس رکنے کو آ گئی اور میں بے اختیار چیخا، میڈم یہ تو خالہ ہے، میرا جانی یار۔ ہاں ہاں۔ مجھے خود بھی احساس ہوا کہ میری آواز جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی۔ میڈم چونکی۔ کون خالہ؟ میں جلدی سے اسکرین کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اسکرین پر خالے کا سائڈ پوز نظر آ رہا تھا۔ میڈم نے ماؤس کی مدد سے ونڈو کا سائز بڑا کر دیا۔ اب خالے کا چہرہ مانیٹر کی پوری اسکرین پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرا یار خالد لوہار عرف خالہ ہی تھا جو اس وقت کتوں میں گھرے ہوئے بھیڑیے کی طرح گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ننا سا پستول بھی دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بالکل وہی ہے جس کے ساتھ میں نورپور سے ملتان آیا تھا، وہ جس نے موبی کو پارک کے باہر گولی مار دی تھی۔ مگر یہ ان لوگوں کے ساتھ یہاں کیوں آیا ہے؟ میری بات ختم ہوئی۔ میڈم کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر میں نے اسے دیکھا۔ وہ بڑے اشتیاق سے مجھے گھور رہی تھی۔ مسکرا کر بولی، واٹ اے نیچرل ریئیکشن۔ سچ کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ میں نے جھینک کر نگاہیں چرا لی۔ میرا ذہن برف رفتاری سے خالے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عافیت یہ تھی کہ وہ زندہ اور بخیریت تھا۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ خطرناک کرمنل گینگ میں شامل ہو کر میڈم پر حملہ کرنے کے جرم کا ارتکاب کر چکا تھا۔ اس کے سر پر منڈلاتے ہوئے موت کے آثر مجھے آنے واحد میں دکھائی دے گئے، جبکہ اپنی جانب آتی ہوئی کربناک موت
نظر نہیں آ رہی تھی۔ میڈم نے میری ادھیڑ بن میں ہی کسی وقت کیمرہ بدل دیا، منظر بدل گیا، خالہ اوجھل ہو گیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے مؤدبانہ لہجے میں میڈم سے کہا، میڈم خالے کو مت روکیں، اسے زندہ واپس جانے دیں، رابطہ ہونے پر اسے سمجھا دوں گا میں، وہ آئندہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر فون پر کسی کو ہدایات دینے لگی۔ کیا تم لوگوں نے اسے ٹریس کر لیا ہے؟ ویری گڈ، اسی طرح اسے ٹریپ کرو کہ وہ زخمی نہ ہو، C1 پر پہنچا کر مجھے مطلع کرنا، اوکے؟ میری جان میں جان آئی۔ بدقسمتی سے خالہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہوا اس گلی میں آن پہنچا تھا جو اس کے لیے چوہے دان ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے ابھی تک میڈم کے تربیت یافتہ لوگ نہیں دیکھے تھے، مگر اس کے اعتماد اور چٹکی بجانے کسی دیر میں سر انجام ہونے والے کارنامے کو دیکھ کر بآسانی اس کے کارندوں کی مشاقی اور غیر معمولی مستعدی کو تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ میڈم اب بالکل نارمل تھی۔ اس نے ٹیبل سائڈ پر لگے سوئچ بورڈ میں نصب ایک بٹن کو دبایا۔ چند لمحوں بعد جو ملازم مجھے یہاں بلا کر لایا تھا اس نے دروازے میں جھانکا۔ جی میڈم، اس سے ریٹائرنگ روم میں چھوڑا، تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو شہر، کچھ لوگوں کی آمد کی بدولت میں بہت مصروف ہونے والی ہوں، فارغ ہو کر ریٹائرنگ روم میں آ جاؤں گی۔ میں نے سر جھکایا اور ملازم کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ گیلری کے اختتام پر واقع آخری کمرے میں ہم داخل ہوئے۔ کمرہ فرنیچر سے عاری تھا اور نہایت دبیز قالین فرش پر بچھا تھا۔ 8-10 جوان عمر کے لوگ قالین پر بیٹھے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ 3 لڑکیاں ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ میں نے طائرانہ نگاہ سے سبھی کو دیکھا۔ ہر کوئی اپنی موج میں تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی اخبار، تو ایک ٹولی تاش کے پتوں سے دل بہلا رہی تھی۔ میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو مجھے دیکھ کر چونک جانے والوں کے استجاب آگی چہروں پر مسکراہٹیں تیر گئیں۔ شاید اس محفل میں سلام لینے کا رواج نہیں تھا۔ ایک سانولی سلونی لڑکی نے شوخی سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دبی دبی ہنسیاں گونجیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھتے، ملازم مجھے لیے کمرے کے اندر کھلنے والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ 8x10 فٹ کا بکس نما کمرہ تھا جس میں آرام کرنے کے جملہ لوازمات موجود تھے۔ میں سنگل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے دروازے کے قریب نصب شدہ سوئچ بورڈ پر چند بٹن دبائے۔ روشنی پھیل گئی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، یہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا دیجیے گا۔ اس نے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی متصلہ بڑے کمرے سے آتی ہوئی ملی جلی آوازیں ایک دم معدوم ہو گئیں۔ یہ بکس نما کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ چھوٹا سا کمرہ اپنے اندر تمام تر جاذبیت رکھتا تھا۔ ٹی وی، پورٹیبل فریج، آرام دہ کرسی، چھوٹی سی نفیس میز اور اٹیچ باتھ۔ سمجھ میں آنے والی 20 چیزوں کے درمیان ایک نہ سمجھ آنے والی چیز بھی دکھائی دی۔ کمرے کی عقبی دیوار پر بڑا سا سوئچ پینل نصب تھا۔ اس قد آدم جسیم پینل پر ان گنت سوئچ، لیور اور ایک 14 انچ کی اسکرین روشن تھی۔ اسکرین پر ایک گیلری کا خاموش اور ٹھہرا ہوا منظر روشن تھا۔ میں تھکا ہوا نہیں تھا مگر فراغت کے سبب موٹے فوم والے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں بند ٹی وی کی سیاہ اسکرین کے عین وسط میں نظر آنے والے روشن بلب کے چمکدار عکس پر مرتکز ہو گئیں اور سوچوں کی وسیع بساط سج گئی۔ میڈم عورت کا نہیں، کسی نہ سمجھ میں آنے والے گورکھ دھندے کا نام تھا۔ کسی لمبی اور محتاط منصوبہ بندی کے بغیر میں سائیں دلجیت شاہ کو اس کے انجام تک پہنچا کر نورپور سے نکلا تو اپنی جنم بھومی سے کٹ کر رہ گیا۔ خبر نہیں تھی کہ میرے بعد وہاں کیا حالات جنم پذیر ہوئے تھے۔ قاتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی پروین تاحال میری دسترس سے دور تھی۔ ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ وہ سردار حیدر خان کے پاس تھی یا دلجیت نے مجھے چکمہ دیا تھا۔ ابھی یہ یقین نہیں تھا کہ میڈم سردار حیدر خان کے چنگل سے پروین کو نکال لینے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں۔ خالے کے بارے میں دل فکر مند رہتا تھا۔ اب کچھ دلاسا ملا تھا۔ شکر تھا کہ وہ بخیریت نظر آ گیا۔ میڈم نے بظاہر میری درخواست مان لی تھی۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی وہ۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھن پھیلایا بیٹھا تھا کہ امیر نواز کہاں چلا گیا تھا۔ اگر پروین کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات کے پیچھے اس کی ذات کار فرما نہیں تھی تو پھر اس کی نورپور سے عین موقع پر عدم موجودگی کو کیا نام دیا جا سکتا تھا۔ میرے پاس شاہ جی اور بخت خان کن حالات سے گزر رہے تھے۔ بیک وقت 5 افراد، سائیں دلجیت شاہ، امیر نواز، خالہ، میں اور پروین کے نورپور کے منظرنامے سے اوجھل ہونے پر لوگوں کا کیا رد عمل تھا۔ میڈم کے بقول کوٹھی پر حملہ آور ہونے والا جتھا کسی استاد ببلو نامی بدماش کا بھیجا ہوا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ خالے کی رسائی استاد ببلو تک کیسے ہوئی۔ موبی کو قتل کرنے کے بعد کون سے واقعات رونما ہوئے تھے جو اسے ہکا کر جرائم کی دنیا میں لے گئے تھے۔ کیا وہ میری طرح جان بچانے کے تردد میں تھا یا کوئی اور بات تھی۔ مجھے ایک لمحے کو شک گزرا، کہیں وہ پہلے سے ہی اس گینگ میں شامل تو نہیں تھا، کیونکہ اس کی دیدہ دلیریاں اور پھرتیاں معمولی نوعیت کی نہیں ہوا کرتی تھی۔
کچھ دیر پہلے میڈم نے عجیب انداز کی دفاعی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ گنے کندھوں پر اٹھا کر آنے والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ ڈنکے کی چوٹ پر آنے والے قانون کے ہاتھوں میں 2 لاشیں، میڈم کے حوالے ایک جیتا جاگتا ہرکارا گروی رکھنے کے بعد شرمناک انداز میں پسپائی اختیار کرنے کے بعد دم دبا کر بھاگ چکے تھے۔ میڈم نے ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھائے کا کامیاب طریقہ کار اپنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پولیس کبھی بھی مخالف گروپ پر فائر نہیں داغے گی جب تک پولیس کا کوئی آفیسر زخمی یا ہلاک نہیں ہوگا۔ تبھی اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے پولیس پر فائر داغ دیا تھا، جس کے بعد پولیس کے مفادات پسے پش چلے گئے تھے اور کاغذی جنگ کی دستاویز پر جذباتی رنگ غالب آ گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کھالے کی نسبت کسی بڑے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ میڈم چہرے مہرے سے بڑی عام، نرم مزاج کی، خوبصورت اور معصوم سیرت لڑکی دکھائی دیتی تھی، مگر حقیقت میں وہ ایسی نہیں تھی۔ اتنا نرم خو انسان کس طرح اتنی بڑی اور خونخوار فورس کو قابو میں رکھ سکتا تھا؟ میں ریٹائرنگ روم کے بیڈ پر دونوں ہاتھ گردن تلے رکھے ٹی وی اسکرین میں بلب کے روشن عکس کو گھور رہا تھا اور کھالے اور امیر نواز کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے کردار کا تعین کرنا بہت مشکل تھا۔ کیا وہ سردار حیدر خان کا مہرہ تھا؟ کیا پروین کے ساتھ پیش آنے والے اس غیرت پاش واقعے کی تمام ڈوریں اس کے ہاتھ میں تھی؟ یہ بعید نہیں تھا کہ اس کی خواہش پر سردار حیدر خان اور سائیں دلجیت نے میرے گھر میں نقب لگائی ہو۔ امیر نواز اور ہمارے گھرانے میں بہت بڑی معاشی خلیج حائل تھی۔ اس نے اپنے گھر میں پروین سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہو اور اس کا باپ حیات خان اس کی فرمائش پوری کرنے پر تیار نہ ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پروین نے کسی موقع پر اس کی حوصلہ شکنی کی ہو۔ میرا سر پھٹنے کو آ گیا۔ ریشم الجھ کر کانٹوں کی شکل اختیار کر گیا تھا اور میری انگلیوں کو زخمانے لگا تھا۔ اضطرابی کیفیت کو مندمل کرنے کی خاطر میں ریٹائرنگ روم سے نکلا۔ بڑا کمرہ خالی تھا۔ شاید کوٹھی کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے۔ میڈم کے کمرے میں جھانکا تو وہ بھی غائب تھی۔ سونیا کا کمرہ آباد تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ گود میں بڑے سائز کا فیشن میگزین کھلا تھا۔ وہ پورے انہماک سے مطالعے میں غرق تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر مسکرائی اور میگزین رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بیڈ پر لیٹی غافل اسما کو دیکھا اور قدم بڑھا کر سونیا کے قریب آ گیا۔ سونیا، کہ جب سے یہاں یہ بے ہوش پڑی ہے، کوئی انجیکشن دے رکھا ہے اسے کیا؟ کس نے؟ میں نے یہاں آنے سے پہلے اسپتال میں نرسنگ کی تھی۔ کیسے کچھ کھلایا پلایا بھی ہے؟ ہاں، جب ہوش میں آتی ہے تو گلوکوز پلاتی ہوں، اس کے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دیتی ہوں اور پھر ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ پر تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اسے جب بھی دیکھا، زندگی اور موت کے درمیان معلق دیکھا، تبھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ لیا۔ یہ سردار حیدر خان کی بیٹی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے میڈم اس پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہی تھی، مگر حیدر خان کے گرگے استاد ببلو کی وجہ سے ہاتھ نہیں ڈال سکی۔ اب نہ جانے کون سی طاقت میڈم کو مل گئی کہ اس نے بغیر کسی پیش بندی کے اغوا کروا لیا۔ مگر اس قصے سے میرا کیا تعلق؟ یہ تو میں نہیں جانتی، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ اسے میڈم نے تمہاری وجہ سے کڈنیپ کروایا ہے۔ میری وجہ سے؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ مگر میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ تم نے بتایا کہ یہ کسی سردار حیدر خان کی بیٹی ہے۔ یہ نام بھی میرے لیے نیا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ معنی خیز انداز میں مسکراتی رہی۔ تم یہاں کیا کام کرتی ہو؟ میں؟ بتایا تو تھا میں نے۔ کیا؟ میڈم کے اشاروں پر ناچتی ہوں۔ ناچنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے ڈھیر سارا روپیہ ملتا ہے، جس سے میرے گھر والے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، سوسائٹی میں ناک اونچی رکھ کر موز سے زندگی گزارتے ہیں۔ بظاہر میں ان کے لیے مر چکی ہوں، ان سے میل و روابط استوار نہیں کر سکتی، مگر میرے گناہوں سے لتھڑے ہوئے نوٹ انہیں بہت مرغوب ہیں۔ اور میڈم کو کیا ملتا ہے؟ سرکاری افسر اور عوامی لیڈر اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں اسے۔ جو کہتی ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں جنسی بھیڑیوں کا شکم بھرنے کے لیے میڈم نے کئی دسترخوان سجا رکھے ہیں۔ یہاں ہر ذائقہ موجود ہے، میٹھا بھی، نمکین بھی، ترش بھی۔ بائی دا وے، تمہیں کون سی ڈش پسند ہے؟ جو بھی مل جائے کھا لیتا ہوں۔ اتنے ندیدے ہو؟ تب تک مجھے اس کے سوال کی سمجھ آ گئی تھی۔ جلدی سے شرمسار ہو کر میں نے اپنی تصحیح کی۔ نہیں، جس بھوک کی بات تم کر رہی ہو وہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ نہیں، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں اپنے کام سے گھن نہیں آتی؟ گھن آئے بھی تو نوٹوں کی مہک میں کہیں دب کر سو جاتی ہے۔ جانتی ہوں کہ اس کوٹھی سے نکلوں گی تو کہیں رات بھر کی پناہ بھی میسر نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں لاکھوں یار ملتے ہیں، ایک یار نہیں ملتا۔ اس کی تلاش بے سود ہے، اس لیے ہر رات ایک نئے دوست کا انتظار کرتی ہوں۔ کیا تم نے کسی سے زندگی میں محبت کی ہے کبھی؟ ہاں، میں نے نشتر اسپتال میں نرسنگ کا کورس کیا۔ ڈیوٹی کے پہلے ہی دن مجھے ایک ہاؤس جاب کرنے والا ڈاکٹر نظر آیا، اتنا وجی، اتنا کہ میں نے اپنا دل اس کے قدموں پر دھر دیا۔ اس نے میری وارفتگی کو زبان دی اور مجھے
محبت کے سنگھاسن پر بٹھا دیا۔ میں نشے میں تھی۔ جب خمار اترا تو دیکھا کہ بھنورا رس چوس کر نئی چمبیلی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت میں ہم دونوں بیک وقت چونک گئے۔ کمرے میں ایک مخصوص آواز ابھری تھی۔ سونیا نے اکلوتے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور بیڈ پر ٹانگیں لٹکائی بیٹھی اسما کی طرف بڑھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ تم کب بیدار ہوئی؟ اسما کی خمار آلود آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پتہ نہیں، تم لوگ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ کہا تو ہے میں نہیں جانتی۔ سونیا نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے فوری طور پر کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر اس گھڑی دھیان نہیں رہا اور میں انہماک سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں سوجن زدہ تھیں، بال بکھر کر چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور دائیں رخسار پر گہرے سرخ رنگ کی 1.5 انچ چوڑی پٹی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غالباً کافی دیر تک کلائی پر گال ٹکائے پڑی رہی تھی۔ ایک ہی وقت میں وہ رنجیدہ، خوابیدہ اور گمسم دکھائی دیتی تھی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ چند لمحوں تک وہ خالی خالی نظروں سے مجھے گھورتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات سمٹ آئے۔ 2-3 بار پلکیں جھپکانے کے بعد وہ بولی، شہریار تم نے مجھے اغوا کرایا ہے؟ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مزداق میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی تو خیر تھی، ہوش میں آنے پر خیر نہیں گزری تھی۔ اس نے بلا تعامل مجھے پہچان لیا تھا۔ میری طرف بڑھی تو سونیا نے کلائی تھام لی، پیار سے بولی، نہیں جانا، ادھر بیڈ پر ہی بیٹھی رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، یہیں بیٹھ کر باتیں کرو۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی بے وقوفی کے سبب خود پر نورپور کے دروازے بند کر بیٹھا تھا۔ وہ اگر یہاں سے آزاد ہو کر اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی، جو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، تو مجھ پر زمین تنگ کر دیتی۔ کون شہریار؟ میرا نام شہریار نہیں ہے۔ میرے مضبوط انکار اور آنکھوں میں چھائی مصنوعی بیگانگی نے اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بن دیا، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اگر تم شہریار نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ سونیا نے جھٹ کہا، اس کا نام اکبر عدیل ہے، تھانہ حرم گیٹ میں انسپیکٹر ہے۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسما کے لہجے میں خوف سے مٹ گیا۔ وہ میری جانب انگلی سے اشارہ کر کے بولی، مگر اس کی شکل تو خالد کے دوست شہریار سے کیوں ملتی جلتی ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور سونیا سے بولا، میں نے گشت پر نکلنا ہے، پھر کسی وقت چکر لگاؤں گا۔ ویسے کیا یہ لڑکی اب نارمل ہے؟ نہیں ہے تو نارمل ہی، مگر کافی دیر تک بے ہوش پڑی رہی ہے، حواس بحال ہونے میں کچھ دیر تو لگے گی۔ میں اسما پر ایک اجنبی نگاہ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ میں نے ایک بھیانک غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں ارد گرد دیکھے بغیر میں تیر کی طرح ریٹائرنگ روم میں آیا۔ یہ دیکھ کر میں بھوچنکا رہ گیا کہ میڈم اسی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ ایڑیوں کے بل تھوڑا اوپر کھسکی اور بیٹھ کے عقبی تختے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میڈم، ڈسٹرب کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ وہ دراصل… کہاں گئے تھے تم؟ میں سونے کے کمرے میں گیا تھا، اکیلا بور ہو رہا تھا۔ کسے دیکھا؟ سونیا کو یا اسما؟ مجھے خاموش پا کر وہ پھر بولی، کیا بات ہے؟ وہاں اسما بے ہوش پڑی تھی جبکہ سونیا جاگ رہی تھی۔ میں سونیا کے پاس چند لمحے ٹھہر گیا۔ اس دوران اسما ہوش میں آ گئی اور اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ تم نے کیا حماقت کر ڈالی؟ جب میں کمرے میں گیا تو وہ بے ہوش تھی۔ کیوں اور کیسے ہوا یہ مت بتاؤ، یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا۔ وہ متفکر ہو گئی۔ چونکہ ہم نے اسما کے بدلے میں تمہاری بہن کو حاصل کرنا ہے، اسما اس کے باپ کے حوالے کرنی ہے، یہ مصیبت تو جاتی تمہارا نام بک دے گی اور حیدر خان تمہارے خاندان کو سیخوں میں پیرو کر بھون ڈالے گا، جبکہ پروین کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا شہریار؟ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میرا دل وہموں اور اندیشوں کی آماج کا بن گیا۔ ابھی تک اسما کے اغوا کے سلسلے میں میرا ذکر کہیں بھی نہیں آیا تھا۔ اسما کے گھر پہنچتے میرا خاندان پر سردار حیدر خان کے بھوکے بھیڑیے چڑھ دوڑیں گے۔ این ممکن تھا کہ اس لیدے میں سائیں دلجیت کے قتل کا معمہ بھی حل ہو جاتا اور میں سلاخوں کے پیچھے چلا جاتا۔ مجھے دروازے میں متفکر رکا دیکھ کر وہ بولی، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ اس نے بیڈ کی نکڑ پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا، پریشانی کو چہرے تک آنے سے روکو، ہماری فیلڈ میں یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہو، دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک بھونچال اٹھے، مگر چہرے پر سکون و شانتی نظر آنی چاہیے۔ کیا ہوا؟ تمہیں اسما نے دیکھ لیا؟ وہ جا کر اپنے گھر میں بتا دے گی کہ اس کے اغوا میں شہریار کا ہاتھ بھی ہے، یہی پرابلم ہے نا؟ تو کیا سردار حیدر خان کو، جس نے اتنے کم وقت میں نہ صرف یہ جان لیا کہ اسما کو نیازی نے اغوا کیا ہے، بلکہ وہ اسے اٹھا کر اپنے اڈے پر لے گیا اور اس کے منہ سے میرا نام اگلوانے میں کامیاب ہو گیا، اس نقطے تک نہیں پہنچ سکے گا کہ سارے ڈرامے کا مرکزی کردار کون ہے؟
جب اس سے اسما کے بدلے میں پروین مانگی جائے گی تب اسے پتہ نہیں چلے گا؟ تب کیا وہ راضی ہوتا؟ نہیں شہریار، تمہاری دشمنی سردار حیدر خان پر عیاں ہو چکی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا دست راز سائیں دلجیت شاہ قتل ہو چکا ہے، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں۔ اسما خانزادی ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر تب جب وہ یہاں سے جائے گی، جبکہ سردار حیدر خان کا گرگا استاد ببلو اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ ذہین اور زیرک تھی۔ میں نے واقعتاً اس رخ سے نہیں سوچا تھا، وگرنہ اتنا پریشان نہ ہوتا۔ میڈم، کیا پروین مل جائے گی؟ تمہیں کہا نا کہ وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ میں جس کام کا تہیہ کر لیتی ہوں سر انجام دے کر ہی سکون کی سانس لیتی ہوں۔ اب ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ سردار اگر تمہاری بہن پر کسی ظلم کا بوجھ لا دے گا تو اس کی بیٹی بھی اتنے ہی بڑے پتھر تلے دب جائے گی۔ وہ نادان نہیں ہے کہ اتنی سامنے کی بات پر دھیان نہ دے۔ میڈم، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور اثر و رسوخ والی ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تم مجھ سے بھی زیادہ خوش قسمت ہو۔ میں زمانے کو اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں اور تم نے میرا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کوئی یوں ہی اتنی بڑی مصیبت کسی کے لیے مول لے لیتا ہے؟ آپ بہت اچھی ہیں۔ یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں سیٹو کہلاتی ہے۔ یہ ایسا محفوظ قلعہ ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچ بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ استاد ببلو بھی نہیں، قانون بھی نہیں۔ میری پوری کوٹھی، پوری کالونی بے کر تباہ ہو جائے تب بھی یہاں موت کے ہر کارن نہیں پہنچ سکتے۔ سیٹو کے سبھی دروازے اندر سے خاص میکینزم کو آن کرنے سے ہی کھلتے ہیں۔ باہر سے کوئی ان چور دروازوں کو سراغ لگا بھی لے تو کھول نہیں سکتا، سمجھے؟ میں استاد ببلو کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ جب تک سردار یاران خان یہاں رہا یہ اس کے آگے پیچھے دو ملاتا رہا۔ اب سردار حیدر خان کے ٹخنوں کی گرد جھاڑتا ہے۔ اب اسے منہ کی کھانا پڑی ہے، مگر میں جانتی ہوں وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میں مورچہ زن ہو گئی ہوں۔ مجھے نکالنے کے لیے اس نے اپنے چند گنڈوں کو بھیجا ہوتا کہ انہیں بھگانے کے بعد میں جو ہی مطمئن ہو کر کچھاڑ سے باہر نکلوں وہ خود حملہ آور ہو جائے۔ اسی لیے میں نے سبھی لوگوں کو کوٹھی پر بھیج دیا ہے۔ اس وقت ہم 5-7 لوگ یہاں پر ہیں۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بلا شبہ وہ عورت نہیں، شیطانی کھوپڑی رکھنے والی جاندار قیامت تھی۔ وہ ایسا پرپیچ عقدہ تھا جس کی نظر میں آنے کے بعد ہر عقدہ خود بخود کھلنے کے لیے بےتاب ہو جاتا تھا۔ شہریار، تھوڑا قریب آؤ۔ میں ہچکچاتے ہوئے بیٹھ پر اس کی سمت تھوڑا سا کھسکا۔ تم سردار حیدر خان کی زندگی میں نورپور جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہو، کیا میں نے درست کہا؟ نہ ہی تمہاری بہن وہاں جا سکتی ہے نا؟ جی۔ تھوڑا اور قریب آؤ۔ اس کی آنکھیں مجھے پکارنے لگی۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کہا نا قریب آؤ۔ ناچار مجھے اس کی جانب کھسکنا پڑا۔ اس کے داہنے پاؤں کی انگلیاں میرے پہلو میں تھرکنے لگی۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم اپنی بہن کو بازیابی کے بعد اسے ملتان میں رکھنے کا پروگرام ترتیب دو۔ میں تمہارے لیے گھر کا بندوبست کر دوں گی۔ کیا تم اپنے تمام اہل خانہ کو گاؤں سے ملتان شفٹ کر سکتے ہو؟ میں نے کچھ سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چاچا چراغ کبھی بھی میرے کہنے پر نورپور سے ملتان نقل مکانی کرنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ تو کیا تم ان لوگوں کو سردار حیدر خان کے رحم و کرم پر وہیں چھوڑ دو گے؟ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے؟ اس نے تحفیمی انداز میں سر ہلایا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور تحکم آمیز لہجے میں بولی، ہاتھ پکڑو اور اسے سہلاؤ، کی بورڈ نے تھکا دیا ہے۔